मिनट से कम ही दी। बस आप लोग whenever you guys are ready. क्या? हाँ। अच्छा, आप लोगों ने इतनी मेहमान नवाजी की थी कि अब वो किया हुआ था। अब मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे मौजूद हैं और मेरे भाई हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर फ़खर जहान साहब यहाँ पे मौजूद है, हमारे पार्टी के नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं। आज थोड़ी सी गुफ्तगू, आज गुफ्तगू इतनी शॉर्ट नहीं होगी, 2-4 इश्यूज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मुख्तसर रखूँ एंड दैट नीड्स योर अटेंशन। इमरान खान साहब की आइसोलेशन, उनकी मुलाकातों पे पाबंदी से लेके और जो कल यौम स्याह के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हुई और उसमें ख़ुसूसन पंजाब में, सिंध में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ हुआ, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहेंगे। IMF की रिपोर्ट जो है उसके खतोखाल तो आप लोगों के सामने है, हम भी चाहते हैं कि उसको दोबारा जो है उस पर बात की जाए। लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, पार्टी में भी लोगों ने बात की है। मैं भी चाहता हूं कि इसको हुकूमत के जो करतूत हैं पिछले 2023 और 2024 के दरमियान जो IMF की रिपोर्ट ने, क्योंकि हम तो अगर कहें तो फिर लोग ये कहते हैं कि इनको तकलीफ़ है शायद और ये उनके सियासी मुखालिफ हैं इसलिए बात करते हैं, मगर अब तो इंटरनेशनल इदारे ये बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये वही इंटरनेशनल इदारे हैं जिनकी पजीराई के लिए ये हुकूमत पहले दिन से मरी जा रही है और ख़ुद इनको एक्सेस देती है। आपको याद होगा अदलिया तक भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों तक भी, अपने डिपार्टमेंट्स तक भी, और एक एक चीज़ उनके साथ शेयर करती है। अब उनकी नज़र में इनकी क्या हैसियत है, उनकी नज़र में इनकी क्या औकात है, वो उन्होंने अब लिख के पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। उस पर ही बात करेंगे। और जब हम यौम स्याह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम 27वीं तरमीम के उस पर भी बात करना ज़रूरी है। जब खान के आइसोलेशन की बात होती है तो उसमें फिर जो इमरान खान साहब की हमशीरगान के साथ वहाँ पे हुआ, जिसको पार्टी बड़े सख्त अल्फाज में ऑलरेडी कंडेम कर चुकी है, उस पर पूरी दुनिया ने बात की है, आपकी अखबारों ने लिखा है, उसके ऊपर बड़ा खुल के लिखा है, आपके चैनल्स ने भी हिम्मत की, टॉक शोज़ ने उस पर वहाँ पे बात हुई है। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े अरसे बाद आप लोगों से क्योंकि गप लग रही है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन चीज़ों को मेन 1-2 इश्यूज़ के अलावा उनको भी थोड़ा सा टच करूँगा। देन यू हैव ऑल योर क्वेश्चंस और मैं जो है वो उसको ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। देखिए जी, खान साहब की मुलाकात से बात शुरू करते हैं। मुलाकात कानूनन तो रोकना जो है वो नामुमकिन है अगर हम ये देखें कि कानून की बात हो रही है, मगर मसला ये है कि कानून की अमलदारी नहीं है। एक हुकूमत बैठी है, फस्ताई हुकूमत, जाली मैंडेट की हुकूमत, चोरों की हुकूमत, और उन्हीं की एक्सटेंशन जो है वो पंजाब में बैठी है। सेम फैमिली है, सेम पार्टी है, और वहाँ पे सिर्फ इस खौफ से कि इमरान खान कहीं कोई कॉल ना दे दे, सिर्फ इस खौफ से कि ये जो इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है जिसके तहत ये चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान के बयानात और खान की मुलाकात में दी हुई डायरेक्शंस जो हैं कहीं इस सारे के सारे सिस्टम को सबूताज न कर दें, सिर्फ इसी खौफ से। देखें, आप इस बात को छोड़ दें कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं एक मिनट के लिए, अगर वो एक आम कैदी के तौर पे भी अपने हकूक़ क्लेम करते हैं तो कानून ये कहता है कि हर हफ्ते कैदी से मुलाकात जो है वो उसका हक है, हर कैदी का हक है कि उसकी फैमिली, उसके वकला उससे मुलाकात करें। और ये कोई कानून हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया, ये कानून मतलब है दहाइयों से मौजूद है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में क्या, इस मुल्क के बनने से पहले के भी अगर आप कानूनी मैनुअल्स उठा के देख लें जेल के 47 से पहले के भी, तो उसमें भी ये मौजूद है। गोरा जो गासिब था यहाँ पे,
وہ بھی اپنی جیلوں کے اندر یہ قانون اور یہ حق لوگوں کو دیتا تھا کہ ان کی فیملیز، ان کے وکلاء، ان کے رفقۂ کار جو ہے وہ مل سکیں. مگر یہ جو غاصب ہے، یہ اس گورے غاصب سے بھی زیادہ جو ہے ظالم ہے، زیادہ فسطائی ہے، زیادہ بزدل ہے کہ یہ عمران خان سے نہ اس کی فیملی کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے وکلاء کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے رفقا کو ملنے دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو ایک ملاقات الاؤ ہے ہفتے میں، اس کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو ملاقاتیں الاؤ کی گئی ہیں. جو میکنزم ہے، یہ بات میں پچھلے ایک سال میں کئی دفعہ آپ دوستوں سے شیئر بھی کر چکا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہے، جسٹ ٹو اس کو وہ کرنے کے لیے، ریہیمر کرنے کے لیے، کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کی ملاقاتیں عدالتی احکامات کے اوپر، کہ ایک دن فیملی جو ہے وہ ملے گی اور رفقۂ کار ملیں گے، اور دوسرے روز جو ہے وہ وکلاء ملیں گے. ایک آدمی ہے، اس پہ 150 سے زائد کیس ہیں، ایک وکیل بھی اس کیس کے اندر ہائر کیا جائے، ایک وکیل بھی ہائر کیا جائے تو 150 ملاقاتیں تو صرف ان ایک وکیل کی بن جاتی ہیں، تو ہفتے میں وہ بنتی ہیں. مگر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ نہیں جی، آپ 6 وکیل مل لیا کریں ہفتے میں. دیکھیں، ہے تو یہ بھی زیادتی ہے کہ 150 کیس والے آدمی کو ہفتے میں صرف 6 وکیل مل لیا کریں. مگر چلو، ہم نے اس کو بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 6 ہی ملوا دیں. اب یہ ہے کہ 6 وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی جب انہوں نے کہیں آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے یا آپ لوگوں سے، میڈیا والوں سے بچنا ہوتا ہے، تو اپنی مرضی کے کسی ایک وکیل کو، جو خان کا کاؤنسل ہو یا نہ ہو، بس باہر کالا کوٹ پہن کے کھڑا ہو، چل بھائی تو اندر آ جا. اور جی ہم نے تو ملا دیا ہے تاکہ جیلر 2-3 ہفتے بعد جب پیش ہو عدالت میں تو کہہ سکے جی ہم نے تو فلاں وکیل کو ملا دیا تھا. سو یہ اس قسم کا ایک مذاق چل رہا ہے. اب میں نے جیسے بتا دیا کہ ان کی بحالی کے لیے ملاقاتوں کی عدالت ایک نہیں بارہا احکامات دے چکی ہے، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 ہے جو یہ اس کے ڈیو پروسیس کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 جو ہے وہ ہر شہری کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا آئی ایم شور. اور ایک طرح کا انسانی سلوک جو ہے وہ ہم نے اس میں انشور کرنا ہے. ملاقات نہ کروانا، قید تنہائی میں رکھنا. یاد رکھیے گا جس چیز کو میں بار بار کرانا چاہتا ہوں، آئسولیشن، قید تنہائی، 22 گھنٹے تک اپنے سیل میں رکھنا، 6/8 کے سیل میں، اور کسی کو نہ ملنے دینا، یہ قید تنہائی ہے اور یہ سخت ٹارچر ہے. آرٹیکل 14 ہیومن ڈگنیٹی کے یہ خلاف ہے. اور ہم مہینوں سے، سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم اس کو ہیمر کرتے چلے آ رہے ہیں. آرٹیکل 14 ہر شہری کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کی بات کرتا ہے. کیا یہ عزت اور وقار کی حفاظت ہو رہی ہے؟ سیاسی قیدی جو ہے، پولیٹیکل پریزنرز، ان کے خصوصی حقوق ہوتے ہیں، ایک عام قیدی سے مختلف ہوتے ہیں. مگر کیا ہمیں عام قیدی کے بھی حقوق دیے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں سیاسی قیدی، خصوصاً فارمر پرائم منسٹرز کو کھلی ملاقاتیں، آسائش سے بھرے کمرے، ایکسیس ٹو بہت سے میڈیمز اینڈ میڈیا ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں. آپ اس وقت جو موجودہ فسطائی جعلی حکومت کے جو قائد ہیں ان کے، آپ وہ دیکھ لیں. جب وہ اسی جیل میں تھے تو ان کا طرز زندگی اندر کیا تھا، ان سے لوگ کس طرح ملتے تھے، کتنے لوگ ڈیلی ملتے تھے، جتنا عرصہ وہ اندر ہے کتنی ملاقاتیں ہوئی، زمین آسمان کا فرق ہے. مینیو تک پوچھے جاتے تھے، کیونکہ ان کی لوگوں نے جیل کے سامنے کہیں یہ رپورٹ کیا ہے میڈیا نے. یہ میں کو اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے. گھر لے لیے، صبح ناشتے کا علیحدہ پوچھا جاتا تھا، لنچ کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا، اور جو ہے وہ ڈنر کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا. ان کی مرضی کے مطابق کھانے جو ہے وہ پک کے آیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا میں آپ لوگوں کے اخباروں اور چینلز نے رپورٹ کیا ہے. مگر خان کے ساتھ یہ سیاسی قیدی کو تو آپ چھوڑیں، خان کو تو آپ ایک عام قیدی کے حقوق بھی نہیں دے رہے ہیں. اور آئسولیشن، قید تنہائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاسی لیڈر کو توڑنا، اسے عوام سے کاٹ دینا، اس کی پارٹی سے دور کرنے کی کوشش، خاندان کو، فیملی کو، جو کہ ایک طاقت ہوتی ہے ہر شخص کی، اس کو ذہنی دباؤ میں رکھنا. یا تو فیملی کو بھی ساتھ رکھا ہوا، اور اب فیملی جو ان کی زوجہ محترمہ ہے ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ کھیل کھیلتے تھے، ایک کو ملنے دیا، دوسرے کو نہ ملنے دیا، خان کی بہنوں کو نہ ملنے دیا، ان کی فیملی کو ملنے دیا. یہ ڈرامہ بھی چلتا رہا بیچ میں. مگر اب ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں.
ان کی فیملی بھی آ کے خاتون ہے, اپنے میاں کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ زنانہ اس میں ہے, اگر وہ جو ہے ان کے اور ضروریات, ان کے اور معاملات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے بچوں کا, ان کی فیملی کا ملنا, مطلب وہ تو کوئی وہ سیاسی خاتون نہیں تھی, ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے. سیاسی سرگرمیاں محدود کرنا, یہاں لوگ جیلوں میں بیٹھ کے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کی میٹنگز کرتے تھے, اتنے تو سانو ملٹ تک نہیں دیندے ہو, آپ ہماری ملاقات تک انشور نہیں کرتے. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف ہے عمران خان کی مقبولیت کا کہ مرے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ کے سامنے کہیں کوئی جو ہے اتنے زیادہ کراؤڈ نہ آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں. اور جب ہم یہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی بات نہ کریں؟ 7 دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں, پچھلے چیف منسٹر بھی جاتے تھے, ان کو بھی سپریم کورٹ میں جانا پڑا, ان کو بھی ہائی کورٹ میں جانا پڑا, ان کو بھی کنٹیمپٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انووک کرنی پڑی, یہیں آپ لوگ سوالات کیا کرتے تھے. اور پھر جب وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا ملاقات نہیں ہونی, تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جائیں, ہم ان کو بھیجتے تھے اور ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ جان کے نہیں مل رہے یا ملنا نہیں چاہتے, آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ ہی سوال کرتے تھے. ابھی ہمارا دوسرا بھائی ایک نوجوان ینگ چیف منسٹر, یہ 7ویں دفعہ جا رہا ہے, نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر. ظلم ہے, زیادتی ہے, بے حیائی ہے کہ 4.5-5 کروڑ کے صوبے کا ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, وہ جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ تھانے داروں, سپاہیوں اور ڈی ایس پیز کے تھرو اس کو آپ وہاں پہ روک لیتے ہو. آپ ایک پورے صوبے کی عوام کی تجلیل کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے, آپ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں وہاں پہ. کون سا طوفان آ جائے گا اگر سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کون سا طوفان آ جائے گا اگر عمران خان کی بہنوں نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی نے صوبہ چلانا ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. یہاں آپ نے فیڈرل گورنمنٹ بنائی, بے شک ڈاکے چوری سے بنائی, آپ نگران حکومت ہے, آپ کی کیبنٹ جایا کرتی تھی لندن آپ سے مشورے کرنے کے لیے. یہاں آپ عدالت کے اندر جو ہے آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں ملنے دے رہے, اس کے قائد سے, اس کے لیڈر سے. اور یہ لاسٹ ٹائم میں نے سنا چیف منسٹر کو, اس نے وہاں کھڑے ہو کے بڑی ٹھیک بات کی, اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں, کون سا راستہ ہے میرے پاس. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ اس کے الفاظ میں اور اس کے بیانات میں شدت ہے. ایک نوجوان کو, ایک 4-5 کروڑ کے عوام کے چیف ایگزیکٹو کو, صوبے کے, جب آپ 7ویں دفعہ بے توقیر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو نہیں ملنے کی کوشش, تو وی آر ہیومنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, دین وی ریئیکٹ. پھر ہم بات کرتے ہیں, اور پھر بات کر کے آپ سے پوچھتے ہیں, پوچھا چیف منسٹر کہ بھائی میرے دسو, اور اب میں کدھر جاؤں؟ عدالتوں کے دروازے میں کھٹکھٹا رہا ہوں, سپریم کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, ہائی کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کو میں خط لکھ رہا ہوں, سب اداروں کو میں خط لکھ رہا ہوں, آپ کے ہوم سیکرٹری کو میں خط لکھ رہا ہوں. تو پھر آپ کے بعد میں یہ گلے شکوے نہیں بنتے ہیں. اس طرح جب جذبات لوگوں کے سینوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ جب پھٹتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو کیوں آپ یہ جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں وہاں؟ یہ آپ لوگ ہیں اس کی بنیاد, یہ سب شرارت کی بنیاد آپ لوگ ہیں. میں اس فسطائی حکومت کو کہتا ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے, چاہے وہ صوبے کی حکومت بیٹھی ہے, یہ آپ لوگ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور بہرحال اگر آپ یاد رکھیں, آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ عالمی ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یو این کا, کہ مینڈیلا رولز, اس کے مطابق 15 دن سے زیادہ کی جو سولٹری کنفائنمنٹ ہے, دیٹ از ٹرمڈ ایز ٹارچر, اس کو ٹارچر قرار دیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے اسی بین الاقوامی کلیے کے مطابق یہ بھی ہمارے قائد کے ساتھ یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, نہ یہ قوم بھولے گی, نہ ہم بھولیں گے, نہ یہ پارٹی بھولے گی. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم آپ کو بار بار بیانات دیتے ہیں, ہم آپ کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں, بار بار گفتگو کرتے ہیں, بچے ٹویٹس کرتے ہیں, کوئی فیس بک پہ بات کرتے ہیں. اس کو کمزوری نہ سمجھیں, اس لیے کہ جب لوگ یہاں سے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جب آپ کو سیاسی حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ صرف بیان ہی دے رہے ہیں, ہونا نہ کی کرنا ہے. ڈونٹ پش پیپل, ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف جذبات آپ کے پی کے مجروح نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ پورے پاکستان کے جذبات جو ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ خان صاحب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. نہ خان کمزور تھا, نہ ہے, اور نہ ہوگا. خان اندر ہر ایک دن جو گزرتا جا رہا ہے وہ خان اور خان کی پارٹی اور خان کے لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے. قربانیاں جو ہے
آپ کو بظاہر شاید نظر آتا ہوگا کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے، اس کی وجہ سے چیزیں کئی جگہ ایسے بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں نیوٹرلائز ہو رہی ہیں، بٹ ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو اس ملک میں اپوزیشنیں اگلی دفعہ کیسے حکومتوں میں آتی ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ عوام دیکھتی ہے کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ واضح پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی سیاسی عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ہم جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا، جس میں وہ تو ٹائم کے اوپر وہاں پہ گئی تھی، دن کے وقت 4 بجے ٹائم اوور ہو گیا. بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہماری بزرگ عورتیں ہیں یار، اور وہ وہاں بیٹھی رہیں. جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے ضد کی کہ ہم بھائی سے ملے بغیر نہیں جائیں گی. بڑا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے. آپ 10 بجے لائٹس بند کر دیتے ہیں، پھر سردی میں آپ نیچے پانی چھوڑ دیتے ہیں، پھر 12 بجے کے بعد وہ سامنے وہ جو میڈیسن کی فیکٹری تھی جہاں وہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی لائٹیں بھی گیٹوں کی آپ بند کروا دیتے ہیں. پھر وہاں جو پولیس کی خواتین ہیں اور جو وہاں انچارج ہیں وہ کہتی ہیں جی ان کو مطلب ہے کہ بہودہ الفاظ استعمال کرتی ہیں اور وہ ڈریگ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. ہمارے ایک آنریبل منسٹر کو اور ایک ایم این اے کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں تشدد کرتے ہیں، اس کی آپ پھینٹی لگاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کون سی عزت دے رہے ہیں؟ سو ہم اس کو بڑے واضح الفاظ میں کنڈیم بھی کر چکے ہیں، مگر آج میں کنڈیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. آج میں آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسا نہ کریں. آپ چاہے پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں، دیکھیں نا علیمہ باجی نے بڑی واضح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز نے یہ گلو بٹنیاں انہوں نے لفظ استعمال کیے، گلو بٹنیاں بھیجی وہاں پہ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. سو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ نے ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن دینے کی آپ کوشش نہ کریں. وہ عطا تارڑ صاحب نے کہا او جی اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کی ویڈیو تو ہوتی وہاں پہ. بھائی ویڈیو سے بچنے کے لیے ہی تو آپ نے لائٹیں بند کی تھیں. 10 بجے تو آپ نے لائٹس آف کی تھی، وہ کس لیے کی تھی؟ کون سا آپ اتنا بڑا کام کرنے لگے تھے؟ وہاں پہ 20-22 لوگ، خواتین، عورتیں اور وکیل موجود تھے نا، ان کو مارنے کے لیے. وہ کوئی ڈی چوک تو نہیں تھا جو آپ نے لائٹیں بند کر کے تو گولیاں برسانی تھی. تو لائٹیں اس لیے بند کی گئی تھی نا کہ کوئی ویڈیو نہ بن سکے. اور آپ ویڈیو مانگتے ہو بھائی، ہم تو ویڈیو CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں. 2 سال ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی لے کے آؤ. 9 مئی کی CCTV فوٹیج تم شیئر نہیں کر رہے اور ہزاروں بندے جیل میں تم نے ڈال دیے اس کے اوپر. ہمیں تم کہتے ہو کہ اس دن کی ویڈیو لے کے آؤ جو تم نے بائی ڈیزائن لائٹیں بند کر کے کیا. کوئی حیا شرم کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں. سوچتے نہیں ہیں. وہ کیا کہا تھا خان صاحب نے، ایک تو ہیں بھی جاہل اور یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے. بھائی 27 کو عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ جو ڈیٹ آگے چلی گئی تھی کیس میں، اور اس سے پہلے نئے نئے کام ہو رہے ہیں. کبھی اکانومسٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، لوگ بےہودہ، کمزور، ضعیف، فضول. اور کبھی جناب یہ تماشا وہاں پہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اچانک رپورٹ آتی ہے معذرت کے ساتھ، اور ہر چینل کے اوپر وزراء بیٹھ جاتے ہیں نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے، اور وہ جناب شروع، ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس، اور چل رہی ہے. مگر ہم تو شاید اس ملک کے باسی نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرم کر دیا ہے. حالانکہ ہم اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. ہماری گفتگو نہیں چل سکتی ہے، مگر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے اس کی گفتگو چاہے وہ سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے، بس وہ آئی نہیں تو ابھی لائیو ہو گیا جناب. فیڈرل یا مرکزی قیادت آپ نہ دکھائیں، اور پنجاب میں آپ، وہ پنجابی کہہ رہے ہیں پیڑے تو پیڑا بھی وزیر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی لائیو آپ کر دیتے ہیں. جس کو اس کے گھر والے نہیں جانتے ہیں، جس کو اس کے محلے میں کوئی نہیں جانتے پنجاب میں، وہ بھی آپ لائیو دکھا رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. ایک طرف رپورٹ آتی ہے فیڈڈ رپورٹ which might be funded as well، وہ آتی ہے اور ساتھ ہی 1 2 3 4 اگلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو یہ ہم پاگل نہیں، ہمیں پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب IMF کی رپورٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. IMF کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 نکات ہیں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ضروری ہے. وہ جو 10 نکات ہے
اور وہ بڑے زبردست ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اس حکومت کو بیسیکلی ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو لیرو لیر کر دیا اس حکومت کو. کیونکہ ہماری بات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مخالف ہیں جی, ان کو تو تکلیف ہے, ان کے ساتھ تو یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ تو بات کریں گے. تو وہ جو آپ کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس سے بھی مل لیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری منسٹریوں میں بھی چلے جائیں, جن کے ساتھ آپ فائنانس منسٹری کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں, جن کے ساتھ آپ ایف بی آر کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں, جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ناظرہ تک بھی ایکسیس دے دو, جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا دیکھیں دنیا میں طاقت کیا ہے, ڈیٹا ہے اس وقت طاقت, اس کے اوپر دنیا کی اکانومیز چلتی ہیں, اس کے اوپر دنیا کے کاروباری فیصلے لیتے ہیں. اور یہاں یہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں یہ ہر چیز کھلی پڑی ہے, لے جاؤ جی. تو وہ جن ماموں جان کو آپ نے یہ سارے کے سارے وہ دیے نا, یہ اپنی انفارمیشن جن کے ساتھ شیئر کی ہے, انہوں نے اپنی آپ کی ذات کے حوالے سے, آپ کی حکومت کے پچھلے ایک سال کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ریویو, اپنی فائنڈنگز, اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ شائع کر دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جیسے میں دوبارہ کہوں گا کہ حکومت کو اور حکومت کی کارکردگی کو آئی ایم ایف کی رپورٹ نے, میں بار بار کہوں گا یہ لفظ پہ غور کیجئے گا, لیرو لیر کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا سر, تار تار آپ نے کپڑے پہنے ہوئے, مجھے غصہ آ جاتا ہے آپ پہ اور میں بالکل آپ کے کپڑے پھاڑ پھوڑ دوں گا, تو وہ سمجھے کہ آپ کو ہم نے لیرو لیر کر دیا. اس کو کہتے ہیں تار تار کر دیا, ایکسپوز ہو گئے آپ. لیٹس گیٹ انٹو, تھوڑا ہم اور ریفائنڈ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا چلو ہم جو ہمارا ووٹر ہے اس کو تو پتہ لگے کہ حکومت نے کیا کیا ہے. تو دے ہیو بین ایکسپوزڈ, ٹھیک ہے جی, بے نقاب کر دیے گئے ہیں, تار تار کر دیے گئے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ آپ کا صوبے میں تو ہماری حکومت ہے, جہاں نہیں ہے کم از کم ان کو بھی سمجھ آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ تار تار ہو گئے ہیں, لیرو لیر ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور کرنے والے کون ہیں؟ جن کی خوشامد میں, جن کی پذیرائی میں یہ پچھلے جب سے ان کی حکومت آئی ہے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے وہاں سے. دیکھا نا, آج وہ فلانا وفد جا رہا ہے, پرائم منسٹر آ کے بتاتے ہیں جی آئی ایم ایف کے وفد سے ہماری یہ بات ہو گئی, ماشاءاللہ بڑا کام ہمارا ٹھیک ہو گیا جی, آج ہمارے ان کے ہیڈ سے بات ہوئی, آج ہم ادھر گئے تھے. آپ نے ساری, آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, ہم نے آپ کے تھرو یہ سارا کچھ پڑھا. تو وہ انہوں نے آپ کو, تو دیکھیں نا, اتنا بڑا الزام کوئی لگائے, چاہے آپ کے ماموں ہی ہوں, تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے. مگر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر آپ کا وزیر, آپ کے وزراء ہر 5 منٹ کے بعد, حالانکہ آپ کا لینا دینا ہی اس سے کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک گھریلو خاتون کو بدنام کرنے کی سازش ہے نا, آپ کا لینا دینا اس سے کیا ہے؟ آپ تو صرف اس لیے اس کو پرسو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے فیڈ کی ہے, آپ نے انشور کی ہے یہ سٹوری, ٹھیک ہے جی, وہ کو آتھر دیکھ لیں خاتون جو ہے. اچھا, دوسری طرف جب آپ کی ذات اور آپ کی حکومت کو بے نقاب کیا جاتا ہے, ایکسپوز کیا جاتا ہے ایک انٹرنیشنل مانیٹری ادارے کی طرف سے, مجھے بتائیں کیا اس کے جواب میں کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ آئے نا, یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہالینڈ کا آیا ہوا ہے, وہاں سے ہالینڈ سے آیا وزیر, کیا نام ہے اس کا, اورنگزیب, آئے دے جواب کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب آئے نا, دیں جواب, آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ پچھلے 1-2 سالوں سے کہانیاں کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہمت پیدا کرو, جواب دو ان کو. وزیر اعظم صاحب, میاں صاحب آپ کو کہتا ہوں, آپ تو بار بار اپنی میٹنگز کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ سیٹ ہو گیا کام, وہ اب دیکھیں ایسے رستے کے اوپر پڑ گئی اکانومی اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے. آئی ایم ایف نے ایسے کر دیا. آئی ایم ایف نے تو کر دیا آپ کے ساتھ جو کرنا تھا. جواب دیں نا. نہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے, نہ کوئی وزیر بات کر رہا ہے. جو وزیر تھکتے نہیں ہیں لوف اور فضول باتوں کے اوپر پورا دن 5 پریس کانفرنس کرتے ہوئے, دیں جواب آئی ایم ایف کو. کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف ٹھیک کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 5.3 کھرب روپے کی بدعنوانی, 5.3 کھرب کی بدعنوانی. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے یہ صرف اس کا معمولی سا فریکشن ہے. یہ بڑا جو جملہ اس میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سا ہے, 5.3 کھرب. 2023 سے وہ جو ہے 24 تک کا وہ کہہ رہے ہیں. حقیقت جو ہے بدعنوانی, یہ جو 5.3 کھرب روپے کی ہے, یہ اثاثہ جاتی ریکوری کی ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس میں آئی ایم ایف کے مطابق یہ رقم بظاہر بہت بڑی لگتی ہے, مگر یہ اصل انتظامی بدعنوانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس سے
किस ذرائع سے ہوتا ہے؟ مہنگی سرکاری خریداریاں. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں 180 صفحوں کی رپورٹ ہے. مہنگی سرکاری خریداریاں ہیں, ٹیکس چوری اس میں شامل, یہ 5.3 ارب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. قیمتوں میں ہیر پھیر کی بات ہو رہی ہے, قرضوں کی غلط تقسیم کی بات ہو رہی ہے, اور پالیسیوں پہ مخصوص گروہوں کے قبضے کی بات ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ 5.3 کھرب کا ایک سال کا نقصان بتایا گیا ہے. بدوانی ہمارے نظام حکومت کی روزمرہ امور پر چل رہی ہے, نہ کہ صرف چند بڑے سکینڈلز میں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیلی بیسس کے جو معاملات چل رہے ہیں نا, اس کے اندر بدعنوانیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میگا سکینڈل آیا تھا اور اس کے اندر یہ بات ہو گئی تھی. بہرحال دوسرا وہ کہتے ہیں, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست کی معیشت پر گرفت ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی غیر معمولی ہے. یعنی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا, ان کی بھی کوئی نہ کوئی اپنی ان کی ریاست کی بھی کوئی نہ کوئی اپنی معیشت پہ گرفت, کوئی کمانڈ, کوئی کنٹرول ہوگا. وہ کہتے ہیں تھوڑا وہ بھی نہیں ہے, آپ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. لو سن لو جی, اورنگزیب صاحب ہالینڈ سے آپ کو ہم نے امپورٹ کرایا تھا, ہاں آپ سن لیں. وزیر اعظم صاحب آپ بھی سن لیں, کاروباری آدمی ہے, آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, اور یہی چورن بیچ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جی میں تو معیشت کو بہت سمجھتا ہوں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ملک کو ٹھیک کر, یہ سن لو بھائی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ترقی پذیر ملکوں سے بھی آپ فارغ ہیں, آپ کا اتنا کنٹرول بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کے ایس او سیز ملک کے 12% ان کے جی ڈی پی پیدا کرتے ہیں, اور مجموعی قومی اثاثوں کا 48% کے مالک ہیں. اب اس کی وضاحت ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسی معیشتیں ہیں جہاں حکومت آدھے معاشی اثاثوں پر قبضہ رکھتی ہے. ماشاءاللہ یہاں ایسے ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آدھے معاشی اثاثوں پر قبضہ رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نجی شعبے کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کم جگہ ہوتی ہے. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر آپ پروموٹ نہیں کریں گے, کمپٹیشن پروموٹ نہیں ہوگا, جاب پروموٹ نہیں ہوگی, اس میں سے آپ کی اکانومی کا بہت بڑا حصے کا نقصان ہے. بھاری مالیاتی خطرات ہیں اس سے. فیصلوں میں وہ کہتے ہیں سیاسی مداخلت ہے سیاسی مداخلت. بالکل ہم کہتے ہیں, وزیر اعظم بتائے کہ ہے کہ نہیں ہے. نوازشات اور سفارشات کا نظام ہے, یہ بھی ہے, سفارشی وزیر, نوازشات بہت سی. اب میں کیا یہاں پہ آپ کو بتاؤں. پاکستان کی معیشت عملی طور پر نیم ریاستی نظام پر چلتی ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں. دیو جواب وزیر اعظم صاحب. تیسرا ان کا ایشو ہے سرکاری اداروں کو ٹینڈرز میں قانونی طور پر خودکار جیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو ٹینڈر سرکاری ادارہ دیتا ہے, کیا آپ نے ہیلدی کمپٹیشن کرانا ہے اس ملک میں؟ کیا آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کرنا ہے؟ جہاں پہ کوئی بڑا سرکاری ادارہ آ جاتا ہے جی یہ ہم نے ٹینڈر لینا ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر گل مک جاتی ہے, پھر ٹینڈر ادھر ہی چلا جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم جو کہیں گے تو پھر کہو گے کیوں کہہ رہے ہو. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جن کے آپ آگے پیچھے پھوٹتے. وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے. بہرحال اور یہ کہتے ہیں کہ پورے نظام میں سے یہ ایک خرابی ہے, یہاں پہ مسابقتی ٹینڈرز تباہ ہوتے ہیں, ٹیکس دہندگان پر اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, حد سے زیادہ قیمتیں اور رینٹ جو ہے اس کی سکینگ ہو رہی ہے, اور سیاسی اداروں کو ٹھیکے مل جاتے ہیں. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا, سیاسی سفارشات کے اوپر ٹھیکے مل جاتے ہیں. یہ تو بڑا کامن ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پبلک پروکیورمنٹ ملک کا سب سے کرپٹ شعبہ, پبلک پروکیورمنٹ جو ہے وہ ملک کا سب سے کرپٹ شعبہ. اور آپ لوگ سٹوریز بریک کرتے ہیں, آپ کے ادارے اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتے ہیں, پنجاب میں کرتے ہیں, یہ بالکل ہر جگہ پہ یہ ایشوز ہیں. چوتھا, بینکوں کی اکثریتی فنڈنگ نجی شعبے کی بجائے حکومت کو جاتی ہے. سوچیں آپ, اگین کیسے بزنس پروموٹ ہوگا بھائی, کیسے جابز کریٹ ہوں گی, کیسے انڈسٹری کریٹ ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ 60% سے زائد بینکنگ اثاثے حکومت کو قرض دینے میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جبکہ مجموعی قرضوں کا 80% حکومت یا ایس او سیز کو جاتا ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ بینک کا کاروبار انڈسٹری, ایکسپورٹر یا نئی سرمایہ کاری کو فنانس نہیں کر رہے, بلکہ حکومت کے خسارے پورے کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. نیا کام کوئی نہیں ہو رہا, ڈیٹ سروسنگ میں چیزیں جا رہی ہیں, حکومت کے خسارے پورے کیے جا رہے ہیں. نجی شعبے کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کا جو حصہ ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. سارا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کم ہو رہی. کیا ضرورت ہے جی مجھے یا کسی بھی اور آدمی کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر جہاں بھی کہیں ٹینڈر کی بات آنی ہے, جہاں ہی کہیں کمپٹیشن کی بات آنی ہے, مجھے تو میرا حق بھی نہیں ملنا بھائی. وہ کوئی سرکاری ادارہ آ گیا, اس میں کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہے, انہیں حکومت نہ رابطہ کیتا, اس نے اس کو کہا چلو جی یہ ادھر گیا, کہانی ختم. مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پہ, میں کوئی بھی کاروباری جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے اپنی جو ہے ہر چیز جو ہے یہیں پہ لگا دے. روزگار نہیں ہو رہا, نہیں ہوگا, کیسے ہوگا.
برآمدات نہیں پڑ پاتی ہیں. بینکنگ سسٹم عملی طور پر وزارت خزانہ کا ایک توسیع شعبہ بن چکا ہے. آبویسلی وزارت خزانہ سے بینکوں کو فیور چاہیے ہوتی ہیں, ریگولیٹرز ہیں, اور پھر ان کے جو ہیڈز لگانے میں ان کی ایک مداخلت ہوتی ہے, اور اس کے اوپر پھر وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ ان کا ایک وہ شعبہ بن جاتا ہے. 5 وہ کہتے ہیں, میں بس اس کو مختصر کروں گا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبا ہو گیا تو یہ چیزیں ایکچولی ضروری ہیں, پیپل شوڈ نو, کیونکہ اس پہ بات اس طرح نہیں ہو رہی ہے. انگریزی میں رپورٹ چھپ جاتی ہے اور ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ رپورٹ آ گئی, اس کا کنکلوژن اردو میں کر کے سب کو یاد ہے کہ یہ رپورٹ نے یہ کہہ دیا, پر رپورٹ کیا کی رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے, اور وہ آپ بھی پہنچا سکتے ہیں. سیاسی تعلق رکھنے والی کمپنیاں 45% زیادہ قرض لیتی ہیں اور 50% زیادہ تر ڈیفالٹ کر جاتی ہیں. یعنی کہ جتنی کمپنیاں سیاسی سفارشوں کے ساتھ آتی ہیں وہ 45% ہیں جو حصہ لے جاتی ہیں, اور ان 45 میں سے 50% نے تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے, فارغ ہونا ہے انہوں نے. اور یہ کس کا قصور ہے, یہ بتائے نا حکومت. ہاں, کوئی شرم کرے, کوئی بات کرے اس پہ. IMF کے مطابق سیاسی تعلقات رکھنے والی کمپنیوں کو زیادہ قرض ملتا ہے اور وہ زیادہ تر شرح سے نادہندہ ہوتی ہے. اس کی وضاحت بڑی ہے. یہ بینکاری نظام پر سیاسی قبضے کا براہ راست ثبوت ہے. یہ بیسیکلی پوائنٹ پچھلے پوائنٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتا ہے. بینکوں کو نقصان ہے, بار بار حکومتوں کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے. حکومتی بیل آؤٹ کے اندر بینکوں کی تباہیاں ہو رہی ہیں, سرمایہ کاری کا غلط استعمال ہو رہا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, تللو کے اندر یہ خرچ کرتے ہیں. ملک کی سرمایہ کاری سیاسی تعلقات کے مطابق تقسیم ہوتی ہے مگر پرفارمنس کے مطابق نہیں ہوتی ہے. یہ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ یہ آپ کے میرے ساتھ ظلم ہے, قوم کے ساتھ ظلم ہے. ایز اے ہول پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 6واں نقطہ, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بدعنوانی کے باعث دنیا میں سب سے کم سطح پر ہے, لوسٹ ان دا ورلڈ. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 10% پہ اٹکا ہوا ہے, جو دنیا میں سب سے کم ہے, اور اس کی وضاحت بڑی واضح ہے. IMF کے مطابق ٹیکس وصولی کی ناکامی کی بڑی وجوہات: نمبر 1 بدعنوانی, نمبر 2 ٹیکسوں میں چھوٹ, نمبر 3 کمزور اندرونی انٹرنل کنٹرولز, انٹرنل میکنزم جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے, وہ آپ دیکھ لیں. اختیارات کا بیجا استعمال, وہ تو آبویسلی آپ حقیقی نمائندے نہیں ہیں, آپ کو بٹھایا گیا ہے تو آپ نے یہی عیاشی کرنی ہے نا کہ اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کرنا ہے. سیاسی مداخلت, آبویسلی سیاسی مداخلت, اس ملک کے ایک حکومت کو انسٹال کر دیا گیا لا کے جنہوں نے ووٹ نہیں لیے, تو سیاسی مداخلت تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, تو مذاق ہے. یہ تو سارے نظام پہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں, نظام میں مداخلت ہے. سیاسی مداخلت ان بیچاروں نے لکھ دیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ گیم اس سے بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے. رپورٹ کے مطابق کم ٹیکس وصولی کا براہ راست تعلق حکومت میں کمزور احتساب سے ہے. حکومت میں کمزور احتساب, یہ کیسے حکومت کے اندر احتساب کریں گے بھائی؟ ایک آدمی نے ووٹ نہیں لیے, وہ جعلی فارم 47 کے اوپر MNA بن کے آ گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے, صرف PTI کو فارغ کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے, پھر انہی میں سے ایک وزیر اعظم بنایا گیا ہے. احتساب حکومت کے اندر کا احتساب, دس از آلسو اے جوک, بٹ انہوں نے کر دیا ہے. دیکھیں گورے بھی مذاق کرتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. 7واں جو ہے عدالتی بیک لاگ اور ٹوٹا پھوٹا نظام عدالتی نفاذ کو مفلوج کرتا ہے. پہلی دفعہ کسی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے نے آپ کے عدالتی نظام کے حوالے سے بات کی ہے اور کھل کے لکھا ہے. یہ شرم کا مقام ہے. اسی لیے ہم مخالفت کرتے رہے 26ویں ترمیم کی, اسی لیے ہم مخالفت کرتے ہیں 27ویں ترمیم کی, اور اسی لیے ہم ہر اس ترمیم کی مخالفت کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو نمائندگی کا حق نہیں ہے, نہ اخلاقی نہ قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے, جو MNA بننے کے بھی وہاں پہ بیٹھنے کے اس میں نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ہے پہلی دفعہ وہ انہوں نے لکھ کے چھاپ دیا ہے کہ عدالتی نظام کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے, اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ حکومت بڑی کین ہوتی ہے کہ ایسے مالیاتی اداروں کے لوگوں کو, آپ کو یاد ہے کہ ججوں سے ملاقاتیں کروائی گئی تھی, اس پہ ہم نے اعتراض کیا تھا, میرے خیال میں یہیں پہ کیا تھا, پچھلے سال کی بات ہے, کہ یار یہ ان لوگوں کا کیا کام ہے کہ چیف جسٹس یا ججوں سے ملاقاتوں کی ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی پھر رہی ہے, ان کا کیا کام؟ مگر بھائی جی پیسے تو چاہیے سن, ٹھیک ہے جی, تو پھر ہر چیز انہوں نے انشور کی. تو اب چیف جسٹس صاحب دیکھیں اس بات کو, وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مقدمات, یہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مقدمات جو ہے زیر التوا اور درجنوں عدالتیں اور ٹریبونلز اختیارات بانٹ رہے ہیں.
غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کار عدالتوں پر بھروسہ نہیں کرتے. دیکھیں عدالت مطلب انصاف. پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے, ملک کے حالات جتنے بھی خراب ہوں, دیکھیں افریقن کنٹریز کے اندر لا لیسنس اور بدماشی اور کرپشن کی انتہا ہے, گورا جاتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ عدالتوں کے اندر جو ہے آپ کو انصاف مل جائے گا, لوگ اربوں ڈالر لے کے آتے ہیں, کروڑوں ڈالر لے کے آتے ہیں, جب وہ انویسٹ کریں گے ان کو اگر پتا ہوگا کہ مقامی کوئی مافیا ان کو تنگ کرے گا, تو کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہم عدالت میں چلے جائیں گے اور وہاں کم از کم ہمارے لیے رکاوٹیں اس طریقے سے نہیں ہوں. پاکستان میں تو یہ گورے کہہ رہے ہیں جناب, IMF والے گا, میں نہیں کہہ رہا جی, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب ان کو یہ سیفٹی بھی وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سست فیصلے ہیں, وہ کہتے ہیں نتائج غیر متوقع ہوتے ہیں, پورا کیس کسی طرف چل رہا ہوتا ہے اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی بڑا انصاف ہونے لگا جی, او ہو کیا جج صاحب نے یہ کہہ دیا, اور جج صاحب نے جی وکیل کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں آپ نے جج صاحب نے کیا کہا, وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ فیصلہ تو پٹھا ہی آ گیا. اور یہی وہ کہہ رہے ہیں غیر متوقع جو ہیں وہ فیصلے وہ آ جاتے ہیں اور نتائج جو آ جاتے ہیں. اداروں کے اختیارات کا آپس میں ٹکراؤ ہے, بالکل ہے, جس کی وجہ سے بدعنوانی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی وہ یہ کہتے ہیں انویزیبل, ایک پوشیدہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے اور ہے. 8واں, اور بالکل ہم ختم کرنے جا رہے ہیں اس کو, آئی نو آپ کے لیے شاید یہ تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہو, مگر قوم کو یہ چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی ضروری ہے. میں آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہوں آج, آپ اور بتائیں آپ, مگر پھر یہ نہ ہو آپ پہ الزام لگ جائے کہ آپ کھانے کھا کے تو اس کے بعد کوئی رپورٹنگ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. قبول ہے. 8واں سر, ریگولیٹری نظام اس قدر بکھرا ہوا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کو ریگولیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ مذاق کی بات ہے. پاکستان میں درجنوں ریگولیٹری ادارے, ان کے اختیارات آپس میں ٹکراتے ہیں, نظم و ضبط بھی متضاد ہے. بعض شعبوں میں ایک سرکاری ادارہ دوسرے سرکاری ادارے کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, متضاد قوانین ہیں, کلیش کرتے ہیں, اکانومی کا نقصان ہوتا ہے. کاروبار اجازت ناموں کے جنگل میں پھنسے, فلانا NOC فلانا NOC, وہ فارسٹ والوں سے NOC لو, سوئی گیس والوں سے NOC لو, وہ اپنا کسی انوائرمنٹ والے سے NOC لو, ہائی وے والے سے NOC لو. وہ ایک آدمی جاتا ہے وہ NOCs کی چٹیاں بھرتا بھرتا ہی مر جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر حکومت نے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو کسی ایک محکمے کو کہا اس کا NOC وڈرا کر لو, کہانی ختم. ایک NOC وڈرا, او بھائی کون کرے گا کاروبار یہاں پہ, یا تو آپ NOC بیچنے شروع کر دیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ تو دیکھیں نا, پاکستانی کاروباری ٹھیکیدار, پاکستانی عوام تو یوز ٹو ہو گئی ہے نا, ان کو پتہ ہے NOC کیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے, ذلیل ہوتے ہیں بیچارے, خرچہ مرچہ کرتے ہیں, لیتے ہیں, مگر بہرحال دے گیٹ یوز ٹو اٹ. وہ یہ تھک سکن ہوگی نا ہماری. اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ, اب میں اب کیا کہوں, بہرحال دس از ویری سیڈ. اس ملک میں کمپلائنس کی بجائے ہیلا سازی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. سیکنڈ لاسٹ, چینی کے شعبے میں IMF کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کیپچر کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی یہاں پہ سکینڈلز رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بہت اہم لوگوں کو اس کے اوپر فارغ کیا گیا, اور بہت سے اہم لوگ اس کے بعد پارٹی میں سے بھی اور پولیٹیکل سین سے بھی گئے, اور کوئی وہ نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے دور میں FIRs بھی جو ہیں وہ کی گئی تھی. وہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو موقع ملا ہے, یہ تو بہت بڑے ناقد رہے ہیں. You have all the powers in your hand, take action. یہ جو ایکسپورٹس کے حوالے سے اسکینڈل رہے, اس کے اندر تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا اور ان لوگوں کی ہر چیز ثابت ہوگی. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی تھی. ایکشن لیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اینی وے, قیمتوں کا تعین, ذخیرہ اندوزی, کارٹلائزیشن. دیکھیں نا, عمران خان کی تو شوگر ملیں نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. PTI کے اندر کتنے لوگوں کی شوگر ملیں ہیں میرے علم میں نہیں ہے, مگر ہاں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جتنی شوگر ملیں پاکستان کے اندر ہے, اس میں میجورٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے وزراء, ان کی ملکیت ہے. اگر کوئی کاروباری بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے اٹیچ ہے, جس سے اس کو ایک سرکاری اور سیاسی سرپرستی ملتی ہے, جو کارٹلائزیشن جس میں انشور ہوتی ہے, اور کہیں بھی ان کو بیل. دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کرشنگ سیزن کے حوالے سے, ملیں کرشنگ نہیں کر رہی تھی, اسٹے لے کے آ گئی عدالتوں میں سے. اب آپ اگر کرشنگ نہیں کریں گے, گنا وہاں سے نہیں کٹے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا, تو کیا ہوگا؟
ٹائم پہ اگر گنا نہیں کٹے گا تو اگلی فصل کی تیاری کیسے کرے گا کاشتکار؟ چینی کی قیمت بڑھ سکتی ہے مگر گنے کی سپورٹنگ پرائس نہیں ہو سکتی ہے، کیوں؟ اور جب آپ اس طرح لیٹ کریں گے تو دوبارہ مطلب ادھر سے آپ کرشنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ادھر کراچی کی بندرگاہ پہ 2 ہفتے پہلے 2 جہاز لنگر انداز ہو گئے چینی کے بھائی. تو کیا ہم اندھے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ خود لوگوں کو عذاب میں دھکیل رہے ہیں، یا آپ نالائق تو آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ نالائکی عوام کے لیے ہے نا. اپنے کاروبار میں تو نالائکی نہیں ہوتی، وہاں سے تو آپ اربوں روپے کماتے ہیں، اور یہ آپ کے کاروبار کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جناب جہاز وہاں سے آ جائیں اور یہاں سے جناب آپ کرشنگ کی اجازت نہ دیں. عدالتوں نے کہہ دیا، عدالتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ یہ کرشنگ کیوں نہ کریں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. غریب کہاں جائے؟ مر جائے، خودکشی کر لے. گنا کھڑا اگر سیزن کے بعد گنا کھڑا ہے، اس کی کرشنگ نہیں ہو رہی، میں آپ کو بتاؤں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اور جب گنا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کسی کو بیچے بھی صحیح تو اس کو 2/3 اس کو بالکل اس کی قیمت ہی نہیں ملتی ہے. اس میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا ڈرائی گنے کے اندر نکالنے کے لیے. یہ ان کے حالات ہیں. اور یہ دیکھیں ملک دشمن لوگ ہیں یہ. بہرحال آخری جو نقطہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں، معذرت لمبا ہو گیا تفصیل، اور وہ ہے گورننس ریفارمز جو ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر گورننس میں ریفارمز کر لی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ جی ڈی پی آپ کی گرو کر سکے. اٹ کین گو اپ ٹو وٹ دے آر سیئنگ از 5 to 6.5%. یہ اوپر بڑھ سکتی ہے اگر آپ ریفارمز کر لیں. تو بھائی کیوں نہیں کرتے ریفارمز؟ ووٹر پریشر تو ہے نہیں آپ پہ، کیونکہ آپ کو ووٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے. کہ آپ کہیں جی ہم نے بڑا، جی ہم پہ کام ہے، حلقوں میں بڑا کام ہوتا ہے، بڑا پریشر ہے، ہم نے عوام کی منگوں پہ اوپر اترنا ہے. تم لوگ تو چینی میں بھی عوام کی منجی ٹھوک رہے ہو بیٹھ کے، وہاں بھی کہتے ہو کہ باہر سے آ جائے کرشنگ نہ کرو. تو وہ تو پریشر ہے نہیں عوامی منگوں والا. تو ریفارمز کر کے کم از کم جی ڈی پی بہتر کر لو. ہو سکتا ہے کوئی لوگ 4 جملے بھی تمہارے بارے میں بول لیں. اینی وے، سرکاری خریداری میں شفافیت ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نظام کے اوپر بات کریں، ریگولیٹری ڈھانچوں کی بات کریں. کسا کوتا یہ جو رپورٹ ہے یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی گورننس کی جو خامیاں ہیں، ایک اہم میکرو کریٹیکل میکرو بن چکی ہے. ایک ایسا خطرہ جو سرمایہ کاری کو دباتا ہے، مارکیٹوں کو بگاڑتا ہے، اور محصولات کی وصولی جو ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو وہ خراب کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ شیشہ دکھا دیا ہے ایک انٹرنیشنل ادارے نے. اور پھر جب ہم 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، یہ سب اس کا حصہ ہے. کیونکہ جس عدالتی نظام کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے، انہی عدالتوں کے ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ایسے ہو گیا جیسے کہ کسی تھانے کا ہیڈ مقرر ہو. ہاں بھئی یہ میری مرضی کا فیصلہ ہے، چکو تینو ادھر کر دو، چکو تینو ادھر کر دو. استثناء کی بات کر رہے ہیں. تو بار بار علماء بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ استثناء تو مطلب ہے کہ اس کی تو کوئی گنجائش ہے. آپ ایسے کیسے استثناء کی بات کر سکتے ہیں؟ میں ابھی ختم کر رہا ہوں، بس ایک بات میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو جدوجہد ہے ہماری، یہ جاری رہے گی. آپ نے بے شک پنجاب میں گرفتاریاں کی ہیں، آپ نے بے شک سندھ میں گرفتاریاں کی ہیں، آپ نے پرسوں بدترین کریک ڈاؤن کیا ہے. آپ نے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے گھر کو گھیرے میں لے کے اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. آپ نے ہمارے ننکانہ میں ورکرز جو ہیں ان کو 3 MPO کے تحت آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جیل بھیج دیا 10 دن کے لیے. آپ نے لسٹوں کے مطابق بندوں کے گھروں میں چھاپے مار دیے. آپ نے شیخ امتیاز کے گھر لاہور میں، لاہور کا پریزیڈنٹ ہمارا عثمان اکرم جو 2 سال ملٹری اس میں گزار کے آیا ہے، لاہور کا پریزیڈنٹ ہم نے بنایا، آپ نے کل اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا ہے. تو آپ نے یہ جو سب حرکتیں کی ہیں، ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ بہت خوفزدہ ہیں. آپ کو ہم صرف یہ کہیں گے کہ آپ کو تنبیہ کریں گے کہ ان سب چیزوں سے باز آ جائیں. ہم تو انشاءاللہ آپ کے خلاف کھڑے رہیں گے، آخری دم تک کھڑے رہیں گے. اس 27ویں ترمیم اور اس طرح کی آنے والی ہر ترمیم کے خلاف جدوجہد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت، حیثیت اور توفیق دی ہے. تو ہم وہ ریزسٹنس جو ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ احتجاج ملنے آپ کو دیا نہیں جا رہا، احتجاج آپ کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے، تو عمران خان صاحب کیسے نکل آئیں گے؟ کیا آپ کے پاس
लेकिन जब कोई और मामला हो तो वो न बात होती है न मिलने दिया जाता। तो क्या आपकी पार्टी सियासत नहीं कर रही इमरान खान से मुलाकात के मामले में? सर मैं इसी को सेकंड करूंगा। अली अमीन गंडापुर को जो उनकी वजह बनी थी उनको हटाने की, वो यही थी कि उनकी तवज्जो जो थी वो खान साहब की रिहाई पर नहीं थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जब से आए हैं तो उन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए सिवाय बयानात तक और इस्लामाबाद जाने तक क्या किया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब से कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी साहब की, मैं जब से आप लोगों से दूर गया हूँ ना पेशावर से, तब से मेरी यादाश्त कमज़ोर होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन रखो ताकि मैं दोनों सारे क्वेश्चन के जवाब दे सका। वो देने दे कि नहीं जा रहे, फिर दे देंगे। आपने नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ आपसे गप लगाने आया हूँ। अच्छा, आप कर लें अगला क्वेश्चन, मैं वैसे कर रहा हूँ। कोर कमांडर साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी, जो भी चीफ मिनिस्टर आता है सूबे में, तो ये एक हिस्सा होता है मुलाकात का, और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मामला कुछ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का जो मसाजिद के हवाले से जो बयान है, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपने शफी जान से नहीं पूछी, तो पुरानी बातें पूछ रहा है, मेरा इंतजार कर रहे थे आप। चलें, थैंक यू। और कोई है इसमें बात इस ज़मन में? मैं करता हूँ, फिर बाकी भाई बाद में पूछ लेते हैं। सर पहली बात तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब इज़ अ यंग फर्स्ट टाइमर MPA और जो चीफ मिनिस्टर बने, यंग आदमी है, खान साहब की चॉइस है, एंड हमें बहैसियत पार्टी उनकी ज़ात पे और इमरान खान साहब के एतमाद पे पूरा यकीन है। आपने कहा जी वो 7 दफ़ा गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 7 दफ़ा वो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, तो क्या वो अडयाला की दीवारें तोड़ दें वहाँ पे? क्या वो अडयाला पे हमला कर दें? आप ये मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के फॉल्स ऑपरेशन में फंसाने के बाद ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती रही है कि ये कोई इंतशारी हैं या ये कोई दहशत फैलाते हैं। हम एक सियासी पार्टी हैं, वो भी गलत था। सियासी पार्टी कानून और आइन की हदूद और कवायद में रहते हुए अपनी स्ट्रगल को जारी रखती है। इमरान खान बिलीव्स इन इट। सो यस, वो जो बार बार जाता है सुहेल आफरीदी वहां पे, वो इस सिस्टम को नंगा करता है, इस सिस्टम को एक्सपोज करता है कि किस तरीके से 5 करोड़ के एक सूबे के वजीर आला को एक दूसरे बड़े सूबे के अंदर बेतौकीर करने की कोशिश की जाती है। ये इनको एक्सपोज कर रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, चाहे कोई मेरे मुंह से ये सुनना भी चाहता है कि अब वो क्या करे, यही उसके पास, वो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्या है, चीफ जस्टिस के पास गया, चीफ जस्टिस को लिखा, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट भी इन्वोक की, लेटर लिखा होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर को पंजाब में, चीफ मिनिस्टर को भी। अब आपने ये देखा 2 दिन पहले जो है, ये भी अभी खत लिखा। ही इज अ सिविलाइज्ड मैन। वो जो है बागैरत पख्तूनों का सूबे का वो एक वजीर आला है, वो अपने कानून के अंदर रह के यही करेगा। हाँ, अब क्या करें जी, वो नहीं मिलने देते हैं। अब ये होगा कि केपी बकौल चीफ मिनिस्टर के वो तैयार है किसी भी मोबिलाइजेशन के लिए। आपने देखा होगा केपी के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने जलसे किए हैं, जलसों में आपने तकरीरें भी सुनी है, और वो तैयार है। ठीक है जी, अब वो कॉल के इंतजार में है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, तो मैं खुद ही सवाल करके आपको साथ साथ जवाब देता हूं जी। ओ जी, खान को तो अगर 5 महीने ना मिलाया जाए तो कॉल कौन देगा? तो फिर तो ये बहाने बना रहे हैं, जैसे मेरा भाई कह रहा है कि जी आप सियासत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा स्याक को सबाक पे जाया करें, थोड़ी सी तहकीक रखें अपनी। इमरान खान साहब ने जो लास्ट मुलाकातें हुई, जिसका मेरे भाई ने जिक्र किया, जिसमें खान साहब का ट्वीट भी सामने आ गया, उसमें उन्होंने एहतजाज के हवाले से स्ट्रैटेजी जो है वो PTI की क़यादत से लेके वो हवाले कर दी अचकजई साहब के, राजा नासिर साहब के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हम उनके और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के पाबंद हैं। आपका KP तैयार है, पंजाब में उतनी तैयारी होनी है जितनी होती है, क्योंकि पंजाब में सख्ती कम नहीं हुई, सख्ती बढ़ गई है। अभी आप देख लें, कल का वाक़या भी देख लें। जैसे ही अचकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी फाइनल करके आपकी तंजीम को बता देंगे। आपकी तंजीम यहाँ पे हमारे भाई, हमारे MNA जुनेद अकबर साहब हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से
اور ان کے جو کیبنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تنظیم کے پابند ہیں، خان کے پابند ہیں، تنظیم کے پابند ہیں. یہ کوارڈینیشن میں جب وہ کال دے دیں گے وہ تنظیم کے تھرو آپ کے چیف منسٹر تک پہنچ جائے گی اور وہ پھر اس کال پہ چاہے اسلام آباد جائیں، چاہے پشاور جائیں، چاہے وہ کہیں بھی جائیں، وہ وہاں پہ جائیں گے. اب آپ کہیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ سویلائز دنیا کے اندر یہ آئینی حق اس لیے دیا گیا ہے کہ جب حکومتیں اس قسم کی بے حیائی پہ اتر آتی ہیں تو پھر زیادہ تعداد میں پبلک کو نکال کے ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس پریشر پہ حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. 26 کو علی امین خان وہاں پہ گئے، وہ علی امین خان وہاں پہ نہیں گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ گئی تھی، سارا کے پی وہاں پہ گیا تھا. پنجاب والے اپنی حیثیت کے مطابق پنجاب والوں نے اپنا حصہ ڈالا، سندھ والوں نے اپنا حصہ ڈالا، وہ سارے وہاں پہ گئے تھے. اٹ واز اے ویری سکسیسفل موبلائزیشن. کنٹروورسیز ہوئی، ہماری وہاں شہادتیں ہوئیں، ہمارے 5000 سے زائد بندے گرفتار ہوئے، ہمارے 120 سے زائد لوگوں گریولی انجرڈ. یہاں پشاور میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کو گولیاں لگی. وہ ایک پبلک پریشر بنانے کے لیے گئے تھے، نہتے لوگ، مگر ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی. اور یہ بات اس لیے آج ضروری ہے کیونکہ یہ 26 نومبر جو ہے آنے والا ہے، اس کی پہلی ان کی جو ہے وہ آنے والی ہے، پورا سال ہونے والا ہے. تو میرے بھائی لوگ نکل کے ایک پبلک کا پریشر بلڈ کریں گے. اس میں ذمہ داری جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے دی ہے وہی اس کو لیڈ کریں گے، اور جن کو کوارڈینیشن کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے. مجھے بالکل یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، بالکل ہمیں خود فرسٹریشن ہے. ہمارا قائد اندر ہے اور عرصہ ہو رہا ہے، اور ایک قیادت بھی صوبے کی تبدیل کی گئی ہے، اور جو نئی قیادت ہے اس سے لوگوں کو توقعات بھی بڑھی ہیں. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف ملاقاتوں پہ کوئی سیاست نہیں کر رہی. سیاست پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ڈرٹی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے کنٹرول کی جاتی ہیں ملاقاتیں. اب دیکھیں نا، پروپیگنڈا 18 مہینے میں ایک کو غدار بنانے کی کوشش کی. کھل کے میں بات کر دیتا ہوں آپ کو، آپ لوگ ہی سوال کرتے تھے، اور دوسرے شریف آدمی کو 1 مہینے کے اندر غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ ڈرامے بازی اب ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. اس نے اپنی 18 مہینے پہ اس نے جو وہ کر سکتا تھا کی. خان صاحب کو کوئی ان کی اپروچ کے حوالے سے انہوں نے کتنی عزت سے گریسفلی وہ گھر چلے گئے. اب یہ دوسرا ہمارا بھائی آیا، یہ اپنی حد الوسع کوشش کر رہا ہے. اب لوگ اس کے بارے میں بھی میں پڑھتا ہوں، نہ یہ ڈرامہ اب ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. یہ جو کچھ کر رہا ہے حد الوسع جو اس کے اختیار میں ہے، جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں سے بڑی امیدیں ہیں. جنید اکبر صاحب یہاں کے ساتھ ہیں، ان سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں، چیزیں بہتر ہوں گی. اور اگر یہ لمبے دیر تک یہ تعطل آتا ہے، اور طریقے تحفظ آئین پاکستان بھی کوئی کال وہ میں آپ کو اگلا بھی آپ کا وہ کر دیتا ہوں، اس میں لیٹ ہوتا ہے یا خان سے ملاقاتوں میں لیٹ ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کا اپنا ڈسکریشن ہے، پھر پی ٹی آئی کسی کا انتظار نہیں کرے گی. تو کون اس کے آپ اس کو آن کرتے ہیں اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کتنا رول ہے اس میں؟ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ جب اگر تو احتجاج کی کال آتی ہے تو حکمت عملی جنید اکبر صاحب ہی دیں گے یا سی ایم صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی آفیشل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، یعنی کہ وہ انفارمیشن سیکرٹری کے ماتحت نہیں ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا 2019 کا آئین پڑھیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروایا ہے، اس کے تحت انفارمیشن علیحدہ اور ایس ایم ٹی سوشل میڈیا ایک علیحدہ ونگ ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اس ونگ کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن علیحدہ ہیں، وہ انفارمیشن سے متعلقہ نہیں ہے. انفارمیشن کا جو نیریٹو ہے وہ وہی ہے جو پریس ریلیزز کے طور پہ، جو پریس کانفرنسز کے طور پہ، جو پارٹی کے ریبٹلز کے طور پہ، جو پارٹی کے نمائندے ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے آ جاتا ہے. ہمارے جو بچے پی ٹی آئی آفیشل کو چلاتے ہیں وہ پاکستان میں جبر اور فسطائیت سے مجبور پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ پاکستان سے چھوڑ کے دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل جو ٹویٹر یا فیس بک ہے اس کو کوئی آدمی پاکستان میں بیٹھ کے رن نہیں کرتا ہے. تو یہ آپ اپنے ذہن میں کرتا ہے. تو اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ ماتحت نہیں ہے. تو میں اس پہ تو آپ کو میں نے میکنزم اور آئین آپ کو پارٹی کا بتا دیا ہے، وہ بڑا واضح ہے. آپ نے پالیسی کی بات کی ہے،
रिगार्डिंग कि कौन डिसीजन लेगा। देखिए जी, केपी के अंदर तो मोबिलाइजेशन जो है उसका डिसीजन तो ऑब्वियसली केपी की जो तंजीम है, उनके सदर हमारे भाई जो है जुनैद अकबर साहब ही लेंगे ना, वही ले सकते हैं। लेट्स से अगर वो कहते हैं जी कि सुबह निकलना है बाहर, तो सारा केपी बशमूल ये चीफ मिनिस्टर हमारा भाई छोटा जो हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब हैं सुहेल अफरीदी साहब, ये पाबंद हैं तंजीम के प्रेसिडेंट के। तो इन द एब्सेंस या डिले इन एनी डिसीजन ऑन मोबिलाइजेशन या आईनी प्रोटेस्ट के जो हमारा हक है वो टीटीएपी की तरफ से लेट हो, या तो सूबों के सदूर और पार्टी के जो मरकज़ के लोग हैं वो बाइख्तियार हैं इसमें, और स्ट्रैटेजी के हवाले से जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। थैंक यू जी। सर ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं कि पानी की रिहाई के लिए सिर्फ उनकी बहनें, चंद वर्कर्स और चंद वज़रा है या पीटीआई के रहनुमा, हम वो देख रहे हैं कि वो मुसलसल एहतजाज कर ठीक रहे हैं। ठीक ठीक। बाकी सारे जो है वो चुप बैठे हुए हैं, और ख़ासकर जो आपके बाहर के मुल्क में जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह भी करते जो इनकलाब लाते हैं सोशल मीडिया पर। मैं शहबाज गिल और कासिम सूरी की ख़ास तौर पर बात करूँगा, तो उनको नहीं चाहिए कि वो यहाँ पे आके ये इनकलाब वो करें, बजाय सोशल मीडिया के और इमरान खान को रिहाई के लिए वो यहाँ पर कोई अमली इक़दाम करें। आप मेरी लड़ाई पार्टी में कराना चाहते हैं मेरे ख्याल में, आप चाहते हैं कि कल मेरे खिलाफ भी कोई वीलॉग आ जाए। देखें मेरे भाई, मेरी बात सुनें, ये जो लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, ये क्यों है कि अपने मुल्क से बाहर को रहना चाहता है। कासिम सूरी एमएनए था, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर था, डेरे डपाटे वाला आदमी था, हल्के वाला आदमी था। ये हम जो हल्के वाले लोग होते हैं ना, हमारी खुशी, हमारी इज्जत, हमारी जो वो सारी रौनकें हमारी हमारे हल्कों के साथ होती हैं। ये हमें बड़ी, हमारे लिए मौत के बराबर होता है जब हम अपने हल्कों और घरों से दूर होते हैं। तो जो हमारे लोग जो हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो मजबूरी से बैठे हैं। हाँ, मगर आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकलाब आना पाकिस्तान में ही है, इनकलाब ऑन ग्राउंड ही आना है। सोशल मीडिया तो मेरे भाई एक टूल है पैगाम पहुंचाने का। सोशल मीडिया इन इटसेल्फ कोई इनकलाब नहीं ला सकता। मैंने एक दिन एक सोशल मीडिया के बहुत बड़े पीटीआई के अपने ऑफिशियल के उस आदमी से बात की कि मैंने कहा यार वो फलाने आदमी ने ये किया वो किया, तो आप इसको, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सर कोई एक्टिविटी होगी तो सोशल मीडिया उसको उठाएगा ना, अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो नहीं उठाएगा। तो एक्टिविटी तो ऑन ग्राउंड होनी है, उस एक्टिविटी के बगैर सोशल मीडिया पे भी इनकलाब नहीं आ सकता। सो दीज आर द टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो मेरी आवाज़, इमरान खान की आवाज़ और इस दुनिया तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से लोग फिर अवेयर होते हैं चीज़ों के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि जो कोई आ सकता है उसको तो आना चाहिए। अगर कोई जेन्युइनली मजबूर है, परेशान है, तो मेरे ख्याल में आपको उसको नहीं पुश करना चाहिए कि प्रवोक करना चाहिए कि तुम आओ। देखे ना, कल को आप कहेंगे कि जी मुराद शहीद क्यों नहीं आ रहा, कल आप मुझे कहेंगे शेख साहब आप क्यों छुपे हुए हैं, आप क्यों नहीं बाहर आते। इसका एंड क्या है फिर इस बात का? आप ये चाहते हैं कि जो लोग अपनी अपनी दानिस्त में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इन मसाइल के बावजूद अंदर बाहर रह के, तो हम कल उनसे भी महरूम हो जाएं। हालात तो ये है कि आप नई जिम्मेदारी के लिए किसी को कहें तो 4 दफ़ा सोचता है, पता है ना आपको इस बात का। तो ये लोग जो है बिल्कुल मैं आपकी इस बात से ज़रूर इत्तफाक करूँगा कि इनकलाब तो ऑन ग्राउंड ही आना है भाई, इनकलाब तो पाकिस्तान में ही आना है। बाहर वाले हमारे दोस्त अवेयरनेस फैला सकते हैं, मैसेज फैला सकते हैं। थैंक यू।